बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके दो हिस्से हैं। बुनियादी तौर पे हम पहले हिस्से के अंदर कुरान करीम की कुछ आयात का मंशा समझने की कोशिश करते हैं, उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम कुछ ऐसे मसाइल जो जदीद दौर से रिलेटेड हैं, जो जदीद दौर से मुताल्लिक़ हैं, उनके ऊपर जो जदीद अज़हान के अंदर सवालात आते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत करेंगे जनाब बिलाल साहब। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सवालात होंगे। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में हम आपको ज़रूर जो है ना वो वक्त देंगे। माना साहब, हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हमने बात की थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था, और उसमें हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा कि आप जाएं, जब वापस आएँ तो अपने भाई को लेके आइएगा, और हज़रत याकूब ने फिर नसीहत की अपने बेटों को। यहाँ से आगे हमने आगाज़ करना है, प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ये बताता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की, पहले तो आपसे बच्चों से हल्फ लिया हज़रत बिन्यामीन की हिफाजत का, और उसके बाद फिर नसीहत भी फरमाई, और नसीहत फरमाने के बाद कुरान ये बताता है कि फिर वो जब पहुँचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत करने के बाद जैसे उन्होंने नसीहत फरमाई उसके मुताबिक, और अब दरमियान का जो वक्त है या ज़माना है या अय्याम है, कुरान पाक उस हवाले से खामोश है। अब वो जो पढ़ने वाला है यानी कारी, वो ख़ुद ही इन कड़ियों को जोड़ लेता है कि इसके बाद क्या हुआ। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जब भाई पहुंच जाते हैं, कुरान पाक ये बयान करता है कि बिन्यामीन को आप अपने पास रख लेते हैं, और फिर उसके बाद बिन्यामीन से कहते हैं कि फ़ला तब तइस बिमा कानू यामलून, कि ए बिन्यामीन तुम रंजीदा ना हो, गमगीन ना हो, अफसरदा ना हो उसके बारे में, यानी अपने भाइयों के किरदार के बारे में जो वो तुम्हारे साथ करते रहे हैं। ये कुरान पाक कहता है। हमें दीगर किताबों से ये मालूम होता है कि जब भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए थे तो हज़रत यूसुफ़ ने उनके लिए एक दावत का इंतज़ाम किया था। अब हर भाई जो हैं वो दो दो जो होकर बैठ गए। अब बिन्यामीन यानी 11वें भाई थे, तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास बैठ गए। तो ऐसा लगता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से ये कहा होगा कि भाई तुम तो 10 हो और 2-2 हो, तो ये तुम्हारा एक भाई है, इसे आप मेरे पास छोड़ दो। तो इस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास रहे, और ये जो गुफ्तगू है, ये जो कलाम है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई, ये तन्हाई में और खलवत में आपने बिन्यामीन से आपने ये कहा था। इससे ये भी मालूम होता है कि जो रवैया भाइयों का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ था, वही रवैया बिन्यामीन के साथ भी था। इसलिए तो बिन्यामीन को हज़रत यूसुफ़ ने यह नसीहत की कि आप गमगीन ना हो। अब उसके बाद हस्ब मामूल गल्ला दे दिया गया कि जिस तरह हर शख्स को एक ऊँट के बराबर गल्ला दिया जाता था। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो जो सिकाया था, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का प्याला, और वो पानी का प्याला था, वो आपने हज़रत बिन्यामीन के कजावे में वो आपने उनके सामान में रखवा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये प्याला इस नीयत के साथ यानी रखवाया था कि मकसद ये था कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचेगा, ये एक निशानी थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अपना प्लान, एक अपना मंसूबा होता है, एक अपनी मशीयत होती है, एक अपना इरादा होता है। उसके मुताबिक ये हुआ कि जब ये प्याला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रखवा दिया, तो उसके बाद जब वो चलने लगे तो फिर अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्युहल ईर इन्नकुम लसारिकून, तो फिर एक शख्स जो निदा देने वाला था उसने कहा कि ए काफ़िले वालों, कि बेशक तुम चोर हो, कि भाई तुमने चोरी किया है। क्या चोरी किया? अब कुरान पाक ये बयान करता है कि वो सिकाया नहीं था, यानी प्याला नहीं, बल्कि सुवा अल मलिक कहा कुरान पाक ने, यानी जो बादशाह था उसका पैमाना। अब यहाँ पर सुवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम अरबी में साबी कहते हैं, और इसके साथ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रखवाया वो था प्याला सिकाया। तो यहाँ पर
معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کذالک کدنا لیوسفا، اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح ہم نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے ایک حکمت عملی اختیار کی یوسف کے لیے. کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک الا ان شاء اللہ، چونکہ جو بادشاہ کا قانون تھا، دین تھا، چونکہ عربی زبان میں دین کا ایک مطلب قانون بھی ہوتا ہے، جو بادشاہ کا جو ملک کا قانون تھا اس کے مطابق تو وہ حضرت بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. اب وہ جو انہوں نے پیالہ رکھا تھا وہ پیالہ تو اس نیت کے ساتھ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پلان، یہ منصوبہ اور یہ حکمت عملی تھی کہ بھائی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس روک دیا جائے. اب ندا دینے والے نے یا آواز دینے والے نے یا وہ جو شخص وہاں پر موجود تھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیالہ نکل آیا تم میں سے کسی کے پاس تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو سزا خود ہی برادران یوسف نے مقرر کی. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس شخص کے کجاوے سے سامان سے وہ پیالہ نکلے گا اسی کو ہی بطور سزا کے رکھ لیا جائے گا، قید میں کر لیا جائے گا. حالانکہ جو دین الملک تھا، یعنی جو بادشاہ کا قانون تھا، اس ملک کا، مصر کا قانون تھا، وہ یہ تھا کہ جس سے یہ سامان نکلتا تھا اس کو یا تو یعنی سزا دی جاتی تھی اور پھر جو چوری کیا ہوا مال ہے اس کے برابر قیمت وصول کی جاتی تھی. لیکن یہاں پر خود ہی بھائیوں نے یہ کہہ دیا اور پھر اس کے بعد قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو سوائل ملک ہے اس کا تو پتہ نہ چلا، لیکن بنیامین کے کجاوے سے اور اس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا. اب خود بخود جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جس کے کجاوے سے یہ سامان نکلے گا اس کو رکھ لیا جائے گا، تو پھر اس کے بدلے میں بنیامین کو رکھ لیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ رہ گئے. قرآن پاک نے بالکل اس کو واضح طور پہ بیان کیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی، ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ پیالہ اس میں رکھوایا تھا، پھر بھائیوں کو یعنی چوری کے کیس میں یا مقدمے میں آپ کہہ لیجئے وہ ان پر کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ حقیقت کھلی تو گویا کہ نعوذ باللہ بنیامین کو ایک چوری کے حوالے سے یعنی اس طریقے سے ایک پلان بنا کر بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھا. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ آپ نے پیالہ رکھوایا، ممکن ہے وہ پیالہ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ یعنی میرے والد تک یہ پیالہ پہنچ جائے گا، ایک نشانی ہوگی، ایک میرا پیالہ جب وہ دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے کہ مجھے یہ پیالہ بھیجا گیا ہے، تو آپ کی یہ نیت تھی. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا کہ ادھر بادشاہ کا پیالہ گم ہوا اور ادھر بنیامین کے سامان سے وہ جو پیالہ تھا وہ سقایا، وہ نکل آیا. یعنی ان دونوں کے پیالے اور پیمانے میں بھی فرق ہے. وہ تو نہ مل سکا جو بادشاہ کا پیمانہ تھا، لیکن بنیامین کے سامان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ نکل آیا. تو اس کے بدلے میں جو بھائیوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں پھر حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا. اب اس کے بعد جب وہ پیالہ نکل آیا حضرت بنیامین کے سامان سے تو اب بھائیوں نے کیا کہا؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب در حقیقت وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، اور یہ جو چوری کرنا ہے یہ در حقیقت اسے یہ بیماری یا یہ برائی آپ کہہ لیجیے یہ اس کو اپنی ماں کی طرف سے ملی ہے. یعنی ایک لحاظ سے بھائیوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا. اب قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے، انہوں نے برداشت کیا کہ جب خود سامنے ہی بھائی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے اسی طرح ہی چوری کی تھی. اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی تم بہت ہی شریر قسم کے لوگ ہو کہ تم اب تک یوسف کو بدنام کرنے سے یا یوسف پر الزام لگانے سے تم باز نہیں آتے، اور پھر بنیامین کے جو یوسف کا بھائی ہے اس کو بھی اس طریقے سے تم لے رہے اور تم اپنا وہی رویہ یہاں پر بھی ظاہر کر رہے ہو جو رویہ تم نے یوسف کے ساتھ اختیار کیا تھا. اب وہ بھائی پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گزارش کی. بالکل، بہت شکریہ مانے صاحب. ہم واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
ویلکم بیک. امانہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پہ. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اب وہ پریشان بھی ہیں. پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے باقاعدہ طور پر وہ عہد کر کے بھی آئے اور حلف بھی دیا کہ بھائی ہم بنیامین کو صحت و سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ہم آپ کے پاس لائیں گے. لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخن کبیرہ، کہ یہ جو بنیامین ہے آپ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن اس کے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور شیخ کبیر ہیں، اور آپ ایسے کیجئے کہ فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے. انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ محسن. اب دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والا محسنین میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. ابھی ہم نے ایک پروگرام پہلے یہ الفاظ پڑھے تھے کہ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اب بھائی بھی یہی الفاظ کہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. آپ نے فرمایا کہ یعنی ہم نے جو سامان ہے، جو پیالہ ہے جس کے پاس پایا ہے، اس کو پکڑنے کے بجائے، اس کو ہم رکھنے کے بجائے اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں. تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انا اذا لظالمون، ورنہ ہم تو ظالم ہو جائیں گے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنی احتیاط کے ساتھ بات کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی جس نے ہمارا پیالہ چوری کیا ہے، ہمارا سامان چوری کیا، ہم تو اسی چور کو اپنے پاس رکھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم صرف اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان تھا. یعنی وہ سامان کس کے پاس تھا؟ وہ حضرت بنیامین کے پاس وہ سامان تھا، وہاں سے نکلا. یعنی ایسا کوئی الفاظ بھی جو غیر معیاری ہو یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا. جبکہ ہم قرآن مجید سے پہلی کتابیں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے. اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ہم نے سمجھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ جس صبر کا، جس استقامت کا اور خاموشی کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا اور ایک حکمت عملی تھی کہ جس پر عمل کیا گیا. اس سے نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ کا جو مقام ہے اور آپ کی جو عصمت ہے، اس پر کوئی حرف آتا ہے، نہ ہی بنیامین پر آتا ہے، نہ کسی اور پر آتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنے طریقے سے ایسا ایک منصوبہ وہاں پر قائم فرما دیا کہ جس کی وجہ سے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے. اس لیے کہ ممکن تھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فلا تبتئس، کہ آپ غمگین نہ ہوں، کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو یہ آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہے ہیں. تو ممکن تھا کہ راستے میں جب آپ لے کر بنیامین کو بھائی جائیں تو راستے میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اس طرح یہ تکلیف بنیامین کو بھی پہنچا سکتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیامین کی حفاظت کا یہ انتظام کر دیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بچھڑے بھی نہ، جدا بھی نہ ہو اور ساتھ رہ جائے، اور دوسری طرف اس کی جان اور اس کی عزت بھی محفوظ رہ جائے. جی بہت شکریہ امان صاحب. نہایت احسن انداز میں آپ نے آج کا جو درس ہے، آج کا جو سبق ہے اس کو مکمل کیا. کچھ سوالات ہیں، ایک دو میرے پاس سوالات ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ آپ نے واضح کر دیا خود ہی کہ یہ جو سب کچھ ہوا بنیامین کے معاملے میں، اور یہ پیالہ رکھنا پھر نکلنا، یہ معاملہ، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی خواہش نہیں تھی. آپ کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا. ہمارے ہاں جتنا بھی ایک پاپولر نیریٹیو ہے اس واقعہ کے بارے میں، وہ یہی ہے، تفسیر ہے جو وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی، اور پھر باقاعدہ طور پہ یہ پلاننگ، اور اس میں کچھ پلاننگ تو وہاں پہ شامل بھی تھی اور کچھ پلاننگ پھر خدا کی طرف سے ایک ذریعہ بن گیا اور حضرت بنیامین کو رکھا گیا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ واقعی جو ہمارے ہاں ایک پوری تفسیر اور بیان کی جاتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر اگر آپ کی بات ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تفسیری مواد ہے، ایک تو
قرآن مجید سے ماقبل جو کتابیں ہیں ان سے بھی لیا گیا، الہامی جیسے کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، تلمود ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اسرائیلی روایات بھی ہیں، وہاں سے بھی کافی مواد لیا گیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مفسر ہے، ایک عالم ہے، وہ جو ایک تفسیر لے کر چلتا ہے جو اس نے بیان کر دی، اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ پھر اسی کو ہی کاپی کیا جاتا ہے، اسی کو نقل کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے سب سے پہلے تو خود قرآن کرتا ہے، یفسر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے نا کہ ایک مقام پر قرآن سوا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ، بالکل۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک سقایا کا لفظ، جعل السقایا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سقایا رکھوا دیا۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں مختلف ہیں نا، تو اس لیے آپ قرآن کی آیات کو مد نظر رکھیں تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تو یہ خواہش تھی اس حوالے سے کہ بھئی یہ میری چیز ہے، یہ پہنچ جائے، اور یہ بھی کہ بھئی بنیامین بھی میرے پاس رہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، اور کچھ نہیں تو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ چٹکی بھر کے ان کو تکلیف تو دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، اپنے رویے سے ستایا جاتا ہے نا، وہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا تھا۔ حضرت یوسف کی یہ بھی خواہش تھی کہ بھئی یہ میرے پاس رہیں۔ اب آپ نے جو پیالہ رکھوایا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے ایک یہ پلان بنایا تھا یوسف کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکی قانون کے مطابق تو بنیامین کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ روکنے کی ایک ہی صورت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں بتا دیتے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، تو باقی تو اس کے علاوہ ایک اجنبی کو اپنے پاس کیسے روکا جا سکتا تھا کہ بے وجہ اور بے سبب۔ تو اس لیے قرآن کی آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں نا تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کدنا، یہ ایک اپنے مطابق ایک منصوبہ بنا دیا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق بنیامین جو ہیں وہ آپ کے پاس رہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے آپ دیکھیے جو منصوبے ہوتے ہیں، حکمت عملی ہماری زندگیوں میں بھی رونما ہوتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ ایک انتظام کر دیا جاتا ہے، ایک اہتمام کر دیا جاتا ہے کہ جس سے ایک شخص کسی بڑی تکلیف سے، کسی بڑے حادثے سے اور کسی بڑے واقعے سے بچ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز، بھائیوں نے کہا کہ جیسے اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اب قرآن اس کے اوپر میرے خیال میں خاموش ہے، یعنی وہ چوری والا معاملہ کیا تھا، کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا؟ تفاسیر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھی حضرت یوسف کی پھپھو، ان کے پاس حضرت یوسف بچپن میں رہتے تھے، اور اب جب یہ بڑے ہوئے تو کہا کہ بھئی یعقوب نے کہا کہ بھئی میرے پاس واپس بھیجو اس کو۔ اب ان کا بھی میں اس کو کیسے روکوں، تو انہوں نے پھر کوئی چیز رکھ دی کہ بھئی یہ یوسف نے چوری کی ہے تو لہٰذا میں نے اس کو نہیں آنے دینا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے اور یہ کمال ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک اس طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے۔ ایک بات غیر ضروری نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اسلوب اور جو انداز ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انبیاء کی جو عصمت ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو بھائیوں نے کہا یہ شرارت کی، یعنی کہ خام خواہ ایک بلیم جو ان سا ہے کسی دوسرے پر دے دینا، یعنی وہ بھی ایک اجنبی شخص کے سامنے جس کو وہ جانے نہیں، اجنبی تو یعنی بھائیوں کے لیے تو حضرت یوسف ابھی تک اجنبی ہیں، وہ تو اجنبی ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک گراوٹ ہوتی ہے، کردار کی پستی ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ اپنے معاشرے میں کرتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بات بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھا، اس نے ایسا کیا تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی، یعنی جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ ہم کوئی اور اس کا عیب ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کا ہی ہے۔ عیب دوسرے کا ظاہر کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اپنے الزام اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا بھائی بھی ایسا تھا، یہ شرارتاً، اور وہ جو ان کے اندر بغض تھا در حقیقت اس کا اظہار تھا، اور پھر یہ بھی دکھا دیا کہ بھئی یہ ہمارا سگا بھائی بھی نہیں ہے، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ ہمارا سگا نہیں، اس کا جو سگا تھا وہ بھی ایسا تھا تو یہ بھی ایسا ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری جو ماں ہے اس سے جو ہم نے تربیت پائی، جو ہمیں اس کا دودھ ہم نے پیا، وہ تو بہت ہی صاف ستھرا تھا اور اس سے ہماری بڑی اچھی تربیت ہوئی، ان کی اصل میں تربیت صحیح نہیں ہوگی، یہ اصل بات تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اچھا مولانا صاحب بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود تو وہ تدبیر اختیار نہیں کی بنیامین کو پاس رکھنے کی، جیسے آپ نے ابھی ظاہر کیا، آپ نے ابھی بیان کیا، لیکن ایک ذہن کے اندر یہ بھی تو چیز آتی ہے کہ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا اور بھائی کے اوپر الزام آ رہا ہے اور پھر اس کو رکھا جا رہا ہے اور پھر ساری دنیا کے سامنے، اور پھر اسی الزام کے ساتھ ہی دوسرے بھائیوں کو موقع مل گیا کہ حضرت یوسف پہ بھی دوبارہ بات کریں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. تو حضرت یوسف کیوں خاموش رہے؟ مطلب اس کے دفاع کے اندر کہ یہ میں نے رکھوایا تھا باپ کے لیے، یا کیوں نہیں بیان کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی بھی ہوتی ہے کہ کب پیغمبر نے بات کرنی ہے، کب بولنا ہے اور کب آگے بڑھنا ہے. اور پھر یہ کہ ہم یہ بھی پڑھ کر آئے کہ تعبیر الاحادیث یعنی معاملات کی جو گہرائی ہے اور جو حقیقت ہے وہ اس کو بھی سمجھتے تھے. صحیح ہے. تو آپ ذہین تھے، آپ عقیل تھے، آپ دانا تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ صفات آپ کو عطا کی تھی. تو آپ کا خاموش رہنا وہ اصل میں حکمت کے تحت تھا. ایک وقت ویلا ہوتا ہے کہ جس میں انسان بات کہتا ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے، دانا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ اب یہ بات میں کروں یا میں یہ بات نہ کروں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ جو کہانی ہے، یہ جو بیان ہے، جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں تھا. ابھی آگے جا کر جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہاں پر پھر یہ بات کھل گئی، سامنے آ گئی. اور یہ بات پھر بھائیوں نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ بھئی تم نے کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ، تو پھر انہوں نے کہا کہ آن تم یوسف، کہ کیا تم یوسف ہو. تو مطلب یہ کہ ان کو بھی تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کچھ اپنے جیسا لگتا ہے، یا تھوڑا سا جو ان سے اس کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ کیوں ہمارے ماضی سے، حالات سے کسی حد تک اس کو واقفیت ہے. تو وہ اس سے ان کو اندازہ ہوا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خاموشی ہے، سکوت ہے، وہ در حقیقت اللہ کی رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور وہ حکمت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ سابقہ کتب سے مواد لیا گیا ہے اور اسرائیلیات کی جو معاملہ ہے وہ سارا آیت نمبر 77 کے اندر یا ایھا العزیز کا جب بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو باپ ہے اس کا وہ شیخن کبیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا اب یہاں پہ آ کے عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بہت سی میں نے تفاسیر دیکھی ہیں، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اب عزیز مصر کی جگہ آپ کو وہ مرتبہ وہ کرسی مل گئی اور زلیخا کے ساتھ آپ نے شادی کی اور پھر یہ معاملات ہوئے. تو یہ قرآن تو اس کو بیان نہیں کرتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی، اور ہمارے ہاں تو جہاں تک کہ اشعار کے اندر اور واقعات کے اندر اس کو پیار اور محبت کی ایک جو ہے نا استعارہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو کہانیاں بنائی گئی، افسانے بنائے گئے اور پھر ان کو پھیلایا گیا، یوسف زلیخا کے نام کے قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام پر بھی ہم بات کریں گے جب، تو نقش سلیمانی آپ دیکھیے ہمارے ہاں عام ہے، اور شیاطین کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ اصل جو کتابیں لکھی گئیں، انسانوں نے لکھی ہیں اور پھر کہانیوں کو بڑھایا ہے. مثال کے طور پر ایک کریکٹر مل گیا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ناول نگار ہوتا ہے اور کوئی افسانہ نگار ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ نگار ہوتا ہے، وہ ایک کہانی کو آگے بڑھاتا ہے نا، اس میں اور رنگ ڈالتا ہے اور رنگ ڈالتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ طویل کیا جاتا ہے. اب اگر ایک کہانی آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، تو اس کی مشہوری کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر وہ 8 قسطوں پر 10 قسطوں پر ہو تو وہ 40 قسطوں پر ڈرامہ چلا جاتا ہے، کہانی چلی جاتی ہے. تو یہ تو پھر انسان کی اپنی تخلیق ہے کہ انسان اپنے ذہن سے ایک بات کو کس حد تک بڑھاتا ہے. انسان کا تخیل ہوتا ہے، وہ جتنا چاہے پھر اس کو طویل کرتا چلا جاتا ہے. تو لوگوں نے یہ دیکھا ہے، لکھنے والوں نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے، اس کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں. اس طرح دیگر کہانیاں جو ان سی ہے انبیاء علیہ السلام کے چھوڑ کر آپ دیکھ لیجئے 16 نیک لوگوں کی بڑی کہانیاں، اور اس کو بڑا طویل کر دیا گیا. مجاہدین کی آپ کہانیاں دیکھ لیں،
اب میں حیران ہوتا ہوں کہ مجاہدین کی کہانی میں، ناول میں، انہوں نے ہر صورت میں ایک ہیروئن ڈالی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ان سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اس ذہن کو مد نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پبلک ہے، یہ جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، اس کے انٹرسٹ کو کیسے پیدا کیا جائے اور کہانی میں تجسس کیسے پیدا کیا جائے. تو لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو کہانیاں بنائیں اور جو پھیلائیں، تو یہ بالکل ہی نامناسب ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کے بھی یہ خلاف ہے. قرآن پاک نے جتنا بیان کیا ہے اس واقعے کو، ہاں اگر کوئی ایسی بات آپ کو گزشتہ کتابوں میں ملتی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر جس سے کوئی حرف نہیں آتا اور کسی واقعے کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہاں سے بھی یہ مواد لیا جا سکتا ہے. لیکن اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ پھر وہ زلیخا نابینا ہو گئی، گلیوں میں مانگنے لگ گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اس کی جوانی واپس آ گئی اور بینائی بھی واپس آ گئی، پھر اس سے آپ نے شادی کر لی اور عزیز مصر مر گیا. جبکہ یہ جو عزیز لفظ ہے نا، اس کا ایک تو مطلب ہے مقتدر، طاقتور، ٹھیک ہے، غالب، ایک تو یہ معنی اس کے اندر موجود ہے. دوسرا یہ کہ عزیز جیسے فرعون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بادشاہ. اب وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، وہ رامسیس تھا اس کا نام، یعنی نام اس کا اور تھا. اسی طرح آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم ایک ملک کا کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کے لیے ایک ہم لفظ استعمال، جیسے آپ پرائم منسٹر دیکھ لیجئے، پریزیڈنٹ دیکھ لیجئے، یا عہدہ ایک لفظ ہے جو استعمال کی جاتا ہے. اب کوئی اگر خطاب کرے گا وہ کہے گا مسٹر پرائم منسٹر یا مسٹر پریزیڈنٹ، یہ کر کے بات کرے گا. تو اسی طریقے سے عزیز کا گویا کہ ایک عہدہ، ایک منصب تھا کہ جو ہز ایکسیلنسی جیسے ہوتا ہے کہ عزیز کہہ کر بلایا گیا، یعنی ایک عہدے کا نام آپ سمجھ لیں، عہدے کا نام ہے. لیکن یہ مصر میں تھا اور پھر کسی دور میں پھر فرعون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. لیکن یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جب ہم کچھ چیزیں لکھنا چاہیں تو بہت احتیاط پہلو جو ہے نا وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. انتہائی خوبصورت بات ہے. ناظرین کرام، ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم اپنے عہد کے جو مسائل ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بلال صاحب. بلال صاحب، آپ پلیز امانت صاحب کے سامنے سوال رکھیے گا تاکہ ہم ان کے جوابات جان سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو شعیب. سر میرا سوال سورہ یوسف پہ جس طرح ڈسکشن ہوئی، ایک سوال یہ ہے جہاں پہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر، ان کی حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے جی. تو میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو دم کروا لیں، فلاں پیر کے پاس دم کروا لیں، فلاں اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اس کے پاس جا کے دم کروا لیں. علاج معالجے پر پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے لوگوں کی؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار انسان کو دیا ہے. ایک طرف تو انسان کا ارادہ اور اختیار ہے جی، اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں، ہم اپنی ایک حکمت عملی، ایک منصوبہ بھی تشکیل دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے بھی بڑھتے ہیں جی. لیکن ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایریا میں، اپنے دائرے میں ہم عمل کریں اور آخری حد تک ہم عمل کریں. ایک یہ معاملہ ہے. ایک جو دائرہ ہے وہ خدا کا دائرہ ہے، یعنی اس کے اختیار کا دائرہ اور اس کی ریاست آپ سمجھ لیجئے، اس کی اسٹیٹ سمجھ لیجئے، یا ایک اور لفظ میں اس کے لیے استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ اس کی دنیا ہے یا وہ اس کا وہ میدان ہے. ایک ہمارے لیے اللہ نے تخلیق کر دیا، ایک اس کا اپنا اختیار ہے. اب جو ہماری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم آخری حد تک کوشش کریں، آخری حد تک، یہ ہمارا میدان ہے. لیکن وہ جو خدا کا اختیار ہے، خدا کا دائرہ ہے، دائرہ قدرت ہے، ہم اس میں مداخلت نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس دائرے میں جاتے ہیں تو ہمارے اصل جو سوالات ہیں وہ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، بالکل وہاں سے اٹھتے ہیں. مثال کے طور پر تقدیر کی بات جیسے ابھی آپ نے کہی ہے، بالکل. تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے. اب اس کے لیے ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور انسانی تجربہ بھی ہے، انسانی تاریخ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے ہاں جو میسر اور دستیاب
طریقہ علاج رہا ہے اس کو ہمیشہ اختیار کیا ہے. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا, اللہ کے نیک بندوں نے بھی وہ استعمال کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہ تو نہیں تھا کہ بھئی اس کو یہ کہا جائے بس یہ وظیفہ پڑھ لو یا یہ کر لو تو لہٰذا تم ٹھیک ہو جاؤ گے, نہیں, بلکہ سنت میں جو طریقہ ہے وہ علاج ہے. آپ دیکھیے کہ طب نبوی کیا ہے جو آج کل ہمارے ہاں کتابیں بھی پائی جاتی ہیں, وہ یہی ہے کہ اس وقت جو طریقہ علاج تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. اور جہاں تک وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وظیفے کی, دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے, ضروری ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دعاؤں کو نہیں چھوڑا تھا. ہم نے آج جن کو وظیفہ بنا لیا نا, در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ ہر وقت مشکل ہے, آسانی ہے, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کھانے سے پہلے دعا ہے, کھانے کے بعد دعا ہے, سونے سے پہلے دعا ہے, سونے کے بعد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری منقول دعائیں. اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کی بندگی کا اظہار ہے, اللہ سے تعلق کا اظہار ہے, خود سپردگی کا اظہار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف الفاظ بولتے چلے جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بس یہ میرا علاج ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. نہیں, اللہ کا حکم علاج ہے کہ جو آپ نے اختیار کرنا ہے. جیسے آج میڈیکل ہے یا حکمت ہے یا کوئی اور طریقہ علاج ہے, آپ اس کو اختیار کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ سارے وظائف در حقیقت وہ دعا ہے جو آپ نے, میں نے, سب نے اللہ سے ہمیشہ کرنی ہے. اور اللہ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو طریقہ علاج جتنا جدید, ماڈرن اور لیٹسٹ اور ایڈوانس طریقہ ہے, ہم نے اس طریقے کو ضرور اختیار کرنا. یعنی اپنے عہد کے مطابق اس طریقہ کو اختیار کریں, اس کے بعد دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بلال صاحب مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین کرام ہم چلتے ہیں وقفے پہ, دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلال صاحب اگلا سوال ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق رشوت لینے اور دینے والا کیا دونوں جہنمی ہیں؟ دیکھیے اب اس میں ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اپنی ایک مجبوری کے تحت دے رہا ہے, اور وہ جو لینے والا ہے وہ اس کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے. لینے والا تو ہر صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ قابل سزا ہے خدا کے ہاں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. یہ جب جہنم کی بات کی جاتی نا کئی مقامات پر, اس سے مراد اس گناہ کی اور اس فعل کی جو شناعت ہوتی ہے نا, اس کی جو شدت ہوتی ہے, سنگینی ہوتی ہے, قباحت ہوتی ہے, کئی دفعہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور سخت سزا کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو دینے والا ہے نا وہ اس کے حالات دیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اور اس کا وہ کام بھی جائز ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز کام ہے, وہ کام بھی جائز ہے. اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے کہ میں اگر اپنے جائز کام کو نکالنے کے لیے میں کسی کو اگر پیسے دیتا ہوں یا رشوت کا لفظ بولنے میں دیتا ہوں, اس سے دوسری بات یہ کہ اس سے کسی کا حق بھی نہیں مارا جاتا. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مثال کے طور پر 2-3 بندے ہیں, آپ اس لیے پیسہ آگے بڑھ کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کا حق مارا جائے, یہ اگرچہ مستحق ہیں, یہ اگرچہ حقدار ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن ان کا حق مار کر مجھے حق دے دیا جائے. یہ تو واقعی پھر رشوت دینا بھی یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہو جائے گا. لیکن ایک شخص کسی کا جو حق ہے وہ بھی نہیں مار رہا کہ بھئی اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم ہو, یہ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ وہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملنی چاہیے, وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو پھر اگر وہ مجبوراً ایسا عمل کرتا ہے, ایسا قدم اٹھاتا ہے, تو اس کی سزا کہہ لیجئے یا اس کی جو شناعت ہے یہ اس طریقے کی نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ شخص ہے کہ جو لینے والا ہے. سر ایک میرا کاؤنٹر کوسچن اس پہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی راستہ نکالا گیا ہے اس بندے کے لیے جو مجبور ہے, یا پھر واقعی یعنی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں, جس طرح ہمیں بعض روایات بھی ملتی ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو اس کے مصداق یہ تھوڑا سا تضاد نہیں آئے گا؟ میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. اصل جو رشوت کا معاملہ ہے جس سے منع کیا گیا کہ آپ نے دینی نہیں ہے,
وہ آپ دیکھیے نا کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہوتی ہے نا جی، کہ ایک تو آپ پیسے کی لت ہے، یعنی آپ ہر کام چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی ہے آپ بس پیسے کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں گے، آپ دوسرے کا حق مارتے ہیں. یہ یہاں پر آپ دیکھیے نا کہ میں نے 2 وجہ بیان کر دی. ایک وجہ میں نے یہ بیان کر دی کہ آپ کسی کا حق بھی نہیں مار رہے، بالکل. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا حق بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ ملنا چاہیے، لیکن معاشرہ یا سماج اتنا کرپٹ ہے کہ آپ کا کوئی جائز کام بھی نہیں ہوتا بغیر پیسے کے نہیں نکلتا. تو اب واضح بات ہے کہ اگر آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا عمل اس لیول کا، اس سطح کا نہیں ہے کہ جس سطح کا گناہ وہ شخص کر رہا ہے کہ جو آپ سے رشوت لے رہا ہے اور آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. صحیح. جی سر، تھینک یو فار یور آنسر. ایک چھوٹا سا سوال، کچھ لوگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور وہ دین پر پورا اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا وہ سن رہے ہیں، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، وٹ ایور دا کیس از، وہ بندہ جس صورت میں بھی لے رہا ہے وہ اسی میں شامل ہوگا، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے وہ عزیمت کا راستہ ہے. اگر کوئی یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو سبحان اللہ، وہ اس راستے یہ زیادہ بہتر ہے، راستے پہ چلے، عزیمت کا راستہ ہے. لیکن میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اگر کوئی برائی کا شائبہ بھی ہو تو بے شک وہ چھوڑ دینا. جی جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شعیب صاحب آپ بتائیں گے ٹائم ہے تو میں سر، میرا 4تھ کوسچن یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو بعض لوگ نحوست خیال کرتے ہیں. اب اس بارے میں اویئرنیس پھیل رہی ہے کہ یہ ایک سپرسٹیشن ہے صرف، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سپرسٹیشن پھیلی کیسے لوگوں میں، کس طرح سے لوگوں میں یہ ایک بات پھیل گئی کہ منگل کا جو دن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سفر کا مہینہ ہے وہ اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں کچھ وضاحت. اچھا، ایک تو یہ توہمات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ اسلام سے قبل اس طرح کی روایت اور اس طرح کا جو عمل تھا وہ موجود تھا. یعنی کفار میں کہ ایک تو توہمات ان کے اندر موجود تھی. قرآن پاک نے جس کو زن کہا کہ انہوں نے خود ہی خیالات اور نظریات کو تخلیق کر لیا، رسومات کو تخلیق کر لیا، تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا اور اس کو رد کیا اور اس کی مذمت کی قرآن پاک نے. ان میں سے یہ بھی ایک ان کی روایت تھی، رسم تھی کہ بھئی سفر کا مہینہ جو ان سے وہ ایک منحوس مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو بیان کیا، اور قرآن پاک نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو جسے تم نحوست کہتے ہو یہ در حقیقت تمہارے اپنے اعمال کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. تم اچھے کام کرو گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا. تو قرآن پاک نے تو بالکل کیٹیگوریکلی اس بات کو، علی الاعلان اس بات کو بیان کر دیا کہ منحوس اور نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ بات. باقی جہاں تک دن کی بات ہے تو دنوں کے بارے میں بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے دن اللہ نے پیدا کیے، اللہ کی مخلوق ہے. تو لہٰذا اس طرح کی جو توہمات ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اسلام میں تو ان کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو آپ اپنا مالک مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اور اپنی جان کا، اپنی عزت کا اور اپنے روح کا مالک مانتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. جی سر، میرے ذہن میں ایک ابھی سوال، ایک چھوٹا بلال صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر اس سے متعلق ہے تو مختصر سوال ہے. جی، مثال کے طور پہ کچھ ایام کو بڑے ایام کہا جاتا ہے، جیسے کہ کسی کی شادی ہے ہفتے بعد، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ تمہارے لیے بڑے دن ہیں تو اس میں ذرا احتیاط کرنا، باہر نہ نکلنا، سفر نہ کرنا، یا کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے ہفتے 10 دن بعد، تو ان دنوں کو بڑا، اس بارے میں بتائیں، اس بارے میں بھی کیا یہ درست ہے؟ یہ توہم نہیں ہوتا اصل میں. کئی دفعہ انسان کسی خوشی کی وجہ سے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے انسان انسیکیور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ، اور پھر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں دلہا ہے یا دلہن ہے، پتہ چلا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا دلہا کا، وہ ابھی شادی ہونے والی تھی اس کی، ایک دن پہلے، ہفتہ پہلے، یا 2 سال ہوئے شادی ہوئی تو بیچارہ اس طرح فوت ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ والدین کو، رشتہ داروں کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی خوشی کا موقع ہے تو آپ احتیاط کریں، اپنی حفاظت کریں. تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے اس میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ مانس صاحب، آپ نے وقت دیا اور اتنے اچھے انداز سے آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے سوالات کو آسان کر کے بیان کرتے ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب، آپ سوالات لے کے آئے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.